नौजवानों को चाबी वाली घड़ी में। वो जब चाबी देंगे तो वो घड़ी चलेगी, 12 घंटों के बाद फिर चाबी देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने जब चाबी दी तो एक स्टेज आएगी कि जब चाबी फुल हो जाएगी, आप में ताकत है, कुदरत है, आप चाबी दे सकते और जोर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। लेकिन जो अक्लमंद आदमी होगा वो और जोर, और जो बेवकूफ होगा वो और लगा देगा कि चलो और फुल हो जाए। तो जब जोर लगाए तो क्या होगा, अंदर वो जो बाल है ना वो टूट जाएगा, घड़ी खराब हो जाएगी। हकीम बंदा जो दाना है वो उस चाबी को और ज्यादा जोर, अगर वो जोर लगाता है तो घड़ी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। तो ताकत तो है, लेकिन हिकमत का तकाजा ये है कि अब यहां पर आकर क्या करे, वो रुक जाए। अगर नहीं रुकेगा तो घड़ी तबाह हो जाएगी। एक ये मिसाल ज़हन में रहेगी आपके। अब दूसरी मिसाल देखिए, आपने ज्वेलर देखा होगा, सुनियार, वो सोना बनाता है, उसकी हथौड़ी कितनी होती है, छोटी सी हथौड़ी होती है। वो जब सोना बनाता है तो उस हथौड़ी से सोने को आहिस्ता आहिस्ता चोटें लगाता है ताकि सोना ढल जाए। लेकिन अगर ज्यादा अक्लमंद आए कहे कि ज्वेलर साहब केड़ी मुसीबत में फंसे हो, ऐ पकड़ो लोहार का हथौड़ा, बजाय 100 चोटा लाण दे की करो। अब जो सुनियार है क्या वो लोहार का हथौड़ा इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? ताकत तो है, वो कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। लेकिन जो बेवकूफ होगा वो सोना बनाते वक्त वो लोहार का हथौड़ा इस्तेमाल करेगा, अक्लमंद वो हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा। कर सकता है, ताकत है, हथौड़ा उठा भी सकता है, लेकिन अगर इस्तेमाल करेगा तो सोना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, न जेवर बनेगा, न किसी के गले में वो हार पहुंचेगा, न कानों में कोई जेवर बनेगा। तो जो कादिर हो और हकीम भी हो, उसकी कुदरत का तकाजा है कि वो अपनी कुदरत का इस्तेमाल करे। लेकिन हिकमत का तकाजा है कि जो सामने शय है उसके तकाजे को भी सामने रखे। रब्बुल आलमीन ने मेराज की रात फरमाया, हबीब तुझे दीदार करवाना चाहता हूं, मैं दीदार यहां भी करवा सकता हूं, मगर देखा कि एक तजल्ली का नजूल किया, इन आकाशी शुआ पड़ी, तूर जल गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, 70 मर गए, और ऐ हबीब मैंने तुझे दीदार करवाना। अगर एक ही नकाशी शुआ पड़ी और तूर न ठहर सका और तुझे अपना दीदार करवाता, सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। हबीब दीदार तुझे करवाना है, तू लामकां पे आ, दीदार भी हो जाए और दुनिया भी बच जाए, दीदार भी हो जाए और दुनिया का निजाम भी चलता रहे। वो कादिर भी है, वो हकीम भी है। कुदरत का तकाजा है कि दीदार करवाए, हिकमत का तकाजा है कि यहां न करवाए, उसको वहां बुलाए, क्योंकि फकत उसकी आंख है जो देख सकती है, कोई और आंख देख ही। अगली बात ये, शेख सादी अलैहिर्रहमा की वो रुबाई मुझसे पहले एक बच्चा पढ़ रहा था, बलगल्लुला बेकमाली। अब इसको समझिए, आज की रात आप पढ़ते हैं लेकिन इसको मिराज के तनाजुर में समझिए। बास भाई कहते हैं हुजूर कैसे चले गए मिराज पे, तो शेख सादी ने कहा तू क्यों घबराता, बलगल्लुला बेकमाली, वो जो बुलंद हुए हैं तो अपने कमाल से। अब आप देखिए, ये 5 रुपए का नोट है, इसके मुकाबला में ये गिलास है। अच्छा, इस गिलास को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो काफी ऊपर जाएगा, उतनी ताकत जितनी ताकत मैंने गिलास पे लगाई, अगर उतनी ताकत मैं इस 5 के नोट पर लगाऊं, क्या ये भी उतना ऊपर जाएगा? ताकत मैंने इस पर भी उतनी लगाई और ताकत मैंने इस नोट पर भी उतनी लगाई, लेकिन ये जो गिलास है इसको फेंकूंगा तो ये बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले में ये नोट ऊपर नहीं जाएगा। वजह यह है कि इसके अंदर इतनी ताकत और पोटेंशियल है कि वो अपने पोटेंशियल को यूज करते हुए बुलंदी की तरफ चला जाएगा। अब अगर नोट के ऊपर ताकत भी लगाई जाए तो ये बुलंद नहीं हो सकता। कहा कि तुम कहते हो कि फला चला जाता, फला चला जाता। रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अपने हबीब को बनाया है जिसमें कमाल रखा है कि वो दीदार कर सकता है। बलगल्लुला बेकमाली,
اب اس میں طاقت تو اتنی ہے. اس لیے دوستان محترم ذات رسول کے وجود کو اللہ پاک نے تخلیق اس انداز میں کیا کہ کائنات کی جتنی خوبیاں، جتنی عظمتیں، جتنے فضائل، جتنے کمال، جتنے جمال، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، سارے حسن جو ہے وہ اکٹھے کر دیا جائے تو ذات رسول بلکہ یوں کہتے ہو حسن ہے ہی جو ذات مصطفیٰ میں ہو، اسے ہٹ جائے کوئی چیز اس کو حسن کہتے ہی نہیں. اس لیے دوستان محترم اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج کروانا تھا تو پھر معراج کروانی تھی تو کوئی 14ویں کی رات ہوتی، کوئی سورج ہوتا، 27ویں کی رات، نہ چاند نہ سورج، کچھ بھی نہیں ہے. تو شیخ ساتھی نے کہا میں بتاتا ہوں، رات اندھیری تھی مگر سنو کشفت تجا بجمالہ، جتنے اندھیرے تھے اس کے چہرے کے نور سے سارے چھٹتے چلے گئے. کشفت تجا بجمالہ، وہ براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں پہنچے اور لامکان کی حدوں تک پہنچے تو ساری کائنات کو نور ہی ذات رسول سے ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں کہہ رہا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنے وقت کا محدث اور امام، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثراء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نور کس کو ملا؟ فرماتے ہیں کہ چاند بھی چمکتا ہے تو حضور کے چہرے سے نور لے کر چمکتا ہے. اور آخری چند باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب بولر والی سرکار نے کیا کہا؟ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا. اب اس کو سمجھیے کہ معراج کی رات جب حضور چلے گئے تو کائنات کا نظام سارا کیا ہو گیا؟ رک گیا، چونکہ جان تو چلی گئی. تو جہاں پانی تھا وہیں رک گیا، بستر جہاں گرم تھا وہیں رک گیا، کنڈی جہاں تھی وہیں رک گئی. اس لیے کہ کائنات کی جان پرواز کر گئی. اگر جسم سے روح پرواز کر جائے تو جسم ساکت ہو جاتا ہے. روح کائنات ذات رسول جب پرواز کر گئی تو باقی کچھ نہیں تھا. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا. اور یہ چند نقطے میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کو کام آئیں گے. کسی سے بات بھی کریں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے. اچھا مجھے آپ جواب دیجیے گا، یہ میری انگلی ہے، اس کو اگر علامہ امداد صاحب کہیں اس انگلی کو کہ میری بات مان، تو میری بات، ان کی بات، میری انگلی ان کی بات سنے گی؟ جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب میری انگلی کو آرڈر کریں کہ یہاں میری انگلی کو فالو. آپ جتنے بیٹھے ہیں میری انگلی کو یہ کہیں کہ انگلی دائیں آپ بائیں آپ، یہ آپ کی بات نہیں مانے گی نا. اچھا اگر اس انگلی کو میں کہوں گا مائک پر آپ انگلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کو میں کہوں یہاں، جہاں جہاں میں اس انگلی کو کہوں گا یہ میری بات مانے گی اور میرے علاوہ کسی اور کی بات. ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو سمجھیے. وجہ اس کی یہ ہے، اس انگلی میں میری جان ہے اور کسی کی جان، علامہ امداد صاحب کی جان بھی اس میں نہیں، سید پیر ایوب شاہ صاحب کی جان اس میں نہیں، علامہ صاحب کی جان اس میں نہیں ہے. یہ اوروں کی باتوں کو نہیں مانے گی، نہیں سنے گی. لیکن یہی انگلی میں کہوں گا، جہاں جہاں کہوں گا انگلی میری بات کو مانے گی. اب میں یہاں سے آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں. اصول یہ ہے کہ جس میں جس کی جان ہوتی ہے، جس میں جس کی جان ہوتی ہے وہ اس کی بات کو سنتی بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے تو مجھ بول دیں، سچ کہہ رہا ہوں. جس میں جس کی جان ہوتی ہے اس کی بات کو سنتی بھی ہے اور فالو بھی کرتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ہوا ہو، فالج ہو، ہاتھ پیرالائز ہو جائے تو کیا وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اب اس میں اس کی جان باقی، جان نکل گئی، وہ بالکل کٹ گیا. اس کے جتنے بھی جو ہے وہ ساتھ کنیکٹڈ تھے، کنڈکٹر کرنے والے، وہ سب کٹ گئے. اب ہاتھ پیرالائز ہو گیا، مفلوج ہو گیا. اس ہاتھ میں اب جان باقی، اس لیے وہ ہلا نہیں سکتا. اگر جان ہوتی جو اس کا دماغ کہتا اس کو فالو بھی کرتا، عمل بھی ہوتا، لیکن چونکہ ہاتھ کو فالج ہو چکا اب اس پر
نہ سنے گی نہ عمل کرے گی. اب میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا اور کوئی بھی عالم اس اصول کو چیلنج نہیں کر سکتا, کاؤنٹر نہیں کر سکتا. اب آپ سوچیے, آپ اور میں ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں, کیا واپس پلٹے گا؟ اچھا, چاند کو اشارہ کریں, کیا 2 ٹکڑے ہوں گے؟ اچھا, درخت کو بلائیں, درخت جڑیں اکھاڑ کے آئے گا؟ نہیں آئے گا. مگر آمنہ کے لال نے جب ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو سورج ڈوبا ہوا کیوں پلٹ آیا؟ باقیوں کے کہنے پہ نہیں آتا, مصطفیٰ کریم کے کہنے پہ کیوں آتا ہے؟ سورج بھی کہہ رہا ہے اور میاں مجھ میں تیرا نور نہیں, مجھ میں تو مصطفیٰ کا نور ہے. تو جس میں جس کا نور ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے, اس پر عمل بھی کرتا ہے. چاند تیرے اور میرے کہنے پہ نہیں آتا, چاند مصطفیٰ کے کہنے پہ آتا ہے, کیونکہ چاند میں بھی تو نور مصطفیٰ ہے. درخت کو آپ بلائیں, درخت نہیں آتا, اس لیے کہ درخت میں کسی اور کی جان ہے. مگر حدیث سے اٹھا کے دیکھیے, آقا نے جب بلایا تھا درخت نے جڑیں بھی اکھاڑی, چلتا ہوا بھی آیا, گواہی بھی دی انت رسول اللہ, اور واپس چلا بھی گیا. کائنات میں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں, اور کوئی نہیں پڑھا سکتا, مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں. کنکر بھی کہہ رہے مجھ میں بھی تو جان مصطفیٰ ہے نا, ساری کائنات میں تو اسی کا جلوہ ہے. اس صورت میں جان آکھا, جان آکھا کے جانے جہاں آکھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, جس شان دی شانہ سب بڑھیا. اور معراج میں بڑی حکمتیں ہیں جو ہمارے نادان لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور ہمیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے. معراج نے تو ایک مسئلہ حل یہ کر دیا. معراج کی رات حضور علیہ السلام فرمایا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. اچھا, اب یہ غور کیجئے گا, یہ باتیں یاد رکھا کیجیے. سوار کس پر تھے؟ براق پر. برق کی جمع ہے. کائنات کی سب سے تیز ترین سواری کون سی ہے؟ براق. اس وقت جاپان میں جو ریل چلتی ہے وہ تقریباً 400 میل فی گھنٹہ یا 600 میل فی گھنٹہ چلتی ہے. اگر اس پر آپ کھڑے ہوں اور ادھر سے بندہ کوئی کھڑا ہو, یا عام ریل گاڑی جو پاکستان میں چلتی ہے, اس ریل گاڑی پر آپ سوار ہو, بندہ ذرا دور ہو, کیا آپ پہچان سکیں گے اس کو؟ بلکہ درخت بھی کیا نظر آتے ہیں بھاگتے ہوئے. ٹرین پر بندہ سوار ہو, سامنے کوئی بندہ ہو, پہچان نہیں سکتا. اور میرے آقا کس پر سوار ہے؟ تو براق کا ہے جہاں نگاہ ہے وہاں قدم, اور براق سے بڑھ کر کوئی دا فاسٹسٹ ٹریولنگ کائنات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ براق ہے. حضور فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہوا. اب سنیے ذرا. اور موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ فی قبر ہی, اپنی قبر میں. تو قبر میں اوپر بھی نہیں ہے قبر میں. حضور براق میں, تیز رفتار سواری بھی ہے, اور حضور فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر ہے, بیچ میں زمین بھی ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں, صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں. تو بتا دیا, کچھ لوگ کہیں گے کہ حضور کے روضے پر جاتے ہو, کیا تمہیں نبی پاک پہچانتے ہیں؟ حضور نے معراج کی رات بتا دیا. او میرے امتی نہ گھبرانا, جب میں براق پر ہوں, موسیٰ اپنی قبر میں ہو, میں باہر ہوں قبر کے, موسیٰ قبر کے اندر ہے, میں باہر سے قبر والے کو پہچانتا ہوں. تو جب میں قبر میں ہوں گا, باہر امتی آئے گا, تو میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ تو پہچان بھی بتا دی. اور اگلی بات دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات براق پر سوار ہے, اور جبرائیل امین لگامیں پکڑ رہے ہیں, اور مسجد اقصی میں ہے. اور پھر دیکھیے حضور پہلے آسمان پر, صحیح مسلم کی حدیث سے بات, حضور پہلے آسمان پر, جبرائیل امین ساتھ ہے. حضور فرماتے ہیں میں روکا گیا, پوچھا گیا جبرائیل کون ہو تم یہاں پہ آنے والے؟ مماک, تیرے ساتھ کون ہے؟ مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا, کیا دعوت دی گئی؟ جبرائیل امین کہتے ہیں ہاں مجھے دعوت دی گئی. اب یہ مقام رسول سمجھیے صلی اللہ علیہ وسلم, کوشش کیجیے سمجھنے کی. سمجھ سے تو معلوم ہے, لیکن ایک عقیدت کا سمندر ہے جس میں غوطہ زن ہونا. جبرائیل امین کون ہے؟ فرشتوں کے چیف ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا جبرائیل امین پہلے نہیں آتے؟ آج 27ویں کی رات جو آ رہے ہیں, آج انہیں روک دیا گیا. اگر آئی جی ہو, آئی جی پنجاب ود یونیفارم ہو, کسی ایس ایچ او کی ضرورت ہے کہ روک سکے اسے؟ چیف آف آرمی سٹاف آئے,
اور ایک کرنل کھڑا ہو جائے اور کہے چینگ صاحب کون ہو تسی کدھر آ رہے ہو، معطل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ معراج کی رات جبرائیل کو روکا گیا اور پوچھا گیا کہ کون ہے تو؟ کہا کہ انا جبریل، کون ہے تیرے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آسمان ٹرانسپیرنٹ ہے، چھت نہیں ہے آسمان، جیسے کمرے کی اب چھت کے نیچے کیا ہے میں نہیں جانتا، چھت کے نیچے جو بیٹھے ہوئے وہ اوپر، لیکن آسمان شفاف ہے، نیچے والا اوپر دیکھتا ہے اور اوپر والا، وہ جو پہلے آسمان کا فرشتہ ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ کون ہے، جبرائیل ہے۔ رو کیوں رہا ہے؟ پہلے نہیں روکا ہے، ابھی چیف آف ملائکہ سید الملائکہ۔ یا سمجھ لیجیے معاملہ یہ ہے، فرشتے نے اس لیے روکا کہ ممکن ہے کوئی مولوی صاحب کہیں کہ معراج کی رات جبرائیل حضور کو لے گیا، اے جبرائیل آج تو بھی رک، تجھ سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ جب تو کہے گا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب میں یہ پوچھوں گا کیا انہیں بلایا گیا، پھر تمہیں پرمیشن ملے گی تاکہ پتا چلے جبرائیل آج تو بھی اوپر جائے گا تو مصطفیٰ کے صدقے جائے گا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہ آئے کہ آج جبرائیل لے کر گیا۔ اسی لیے تو شیخ ساتھی نے کہا بالا غلولا بے کمالی، رف نہیں لے گیا، براق نہیں لے گیا، جبرائیل نہیں لے گیا، کوئی اور نہیں لے گیا، لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مگر کس کو؟ عبد ہی، اپنے بندے کے جو کمالات ہیں وہ کمالات کے سبب حضور کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور دوستان محترم ایک اور سبب بھی ہے، روکا کیوں گیا، پوچھا کیوں گیا؟ حضور فرماتے میں جب جنت میں گیا تو رضوان کھڑا ہو گیا، اور رضوان پوچھتا ہے کون ہے تو؟ اب بندہ پوچھے کیا رضوان کو نہیں پتا کہ کون ہے؟ جنت تو سجی ہوئی ہے، ہر طرف شادیانے بچ رہے ہیں، پھر پوچھتا ہے آپ کون ہے؟ حضور فرماتے انا محمد۔ محدثین نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اور میاں فرشتہ بھی جانتا تھا کہ کون ہے، پوچھا کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دادا جو دادے ہیں، نانا ہے، وہ اپنے نواسے اور پوتے کو گود میں لے کے کیا کہے گا؟ پتر تیرا نا کی، مطلب دادے نے پوچھے تو خود تے نہ رکھے، تو پوچھتا کیوں بھی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ بچہ اپنے منہ سے بولے گا تو دادے کو مزہ ہی کچھ اور آئے گا، جب نانا نواسے سے پوچھے گا اور نواسا بولے گا تو مزہ کچھ اور آئے گا۔ جانتا رضوان بھی تھا، بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ چلے میں کچھ سوال و جواب کروں، کچھ لمحے کے لیے دیدار ہو جائے، اور حضور جب اپنے لبوں سے بولیں گے وہ لطف جنت میں نہیں آ رہا جو مصطفیٰ کے مسکرانے سے آئے گا، وہ لطف مجھے جنت میں اب نہیں آ رہا جو حضور کے لب کھولنے سے آئے گا، وہ تو آقا کی مسکراہٹ کا طلبگار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چاہتا تھا۔ اور اس کی رات میرے بھائیوں اللہ پاک نے حضور کو بڑی نشانیں دکھائی، اور یہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک جماعت کو دیکھا، ان کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھر درست ہوتا، پھر سر کچلا جاتا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ میں نے عورتوں کو دیکھا جن کے سامنے خوشبودار پھل پڑے تھے، مردوں کو دیکھا خوشبودار پھل تھے، وہ ان کی بجائے بدبودار کھانوں کو کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، گھر میں بیوی ہے مگر اس کو چھوڑ کر یہ حرام کاری کرتے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کی شادیاں تھیں، اپنے خامد کی بجائے کسی اور سے جرانا تھا، ان کو آج عذاب دیا جا رہا ہے۔ سود خور ہوگا جس کا پیٹ بڑا ہے اور وہ آگ بھر رہا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا یہ سود خور ہے۔ ایک اور جن کی زبانیں نیلی تھی، ہونٹ نیلے تھے، گدے کی طرح چیخ رہے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو شراب پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں۔ اور بھی نشانیاں میرے آقا نے، کچھ لوگوں کو دیکھا ناخن بڑے تھے، اپنے کانوں کو اور اپنے چہروں کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ چغلیاں کرنے والے، پشت پیچھے عیب بیان کرنے والے، دوسرے بھائی کی غیبت کرنے والے، اس کے عیب اچھالنے والے، آج قیامت کے دن ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا، اپنے ہی گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ حضور نے ایک اور قوم کو دیکھا جن کی زبانوں کو، جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے خطیب ہیں جو بیان کرتے تھے، عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، ان کے تضاد بیانی اور قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے آج ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں لبوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔
معراج کا واقعہ یا محبت کا پہلو دیتا ہے، وہاں ہمیں عمل کی تلقین بھی کرتا ہے، علم کی بات بھی کرتا ہے، عمل کی بات بھی کرتا ہے، آقا کی عظمتوں کی بات بھی کرتا ہے۔ حرم سے نور چلا، عرش سے نور چلا، حرم تک پہنچا، یوں سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو ذات خدا تک پہنچا، لوح قلم تک نہیں معراج، آقا تیری معراج کہ تو ذات خدا تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیری ثنا تک پہنچا۔ یا زندہ صحبت باقی وما علینا۔ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا شاہی بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام ایسا گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ سب رات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، دعا کے لیے آپ شاہ صاحب دعا والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا یا رب العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے اس محفل میلاد میں جملہ عبادات کا صدقات و خیرات کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، تمام عبادات تیری بارگاہ میں اور ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ میں یا رب العالمین قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے
جملہ عبادات کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہدائے کربلا، پنج تلفاق، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی سلاسل ہیں، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، تمام کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و خواتین حضرات وفات پا چکے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اہل ایمان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا مولا کریم اس کا ثواب جناب پیر ایوب شاہ صاحب کے والدین مرحومین ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما اور یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے بھی محفل پاک میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرما، اور جتنے آباء و اجداد ان کی وفات پا چکے، بزرگ دنیا سے پردہ فرما چکے، حقدار ہیں، انتظار میں ہیں کہ کوئی ذکر کر کے مجھے بھی بخشے گا، ہم سب کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک کا صدقہ، حضور کی آل پاک کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، اللہ پاک 72 تن کا صدقہ، سرکار کے 4 یاروں کا صدقہ اور کربلا کے شہداء کا صدقہ، مولا کریم تمام کی حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے، اللہ پاک سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ، اللہ پاک ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، تمام کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تمام کی پریشانیاں مشکلات دور فرما۔ پیر مظہر شاہ صاحب نے مولا کریم جس محبت عقیدت کے ساتھ، جذباتیت کے ساتھ اور واضحانہ عقیدت کے ساتھ تیرے پیارے حبیب سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار کائنات نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی محفل کو سجایا، اللہ پاک اس کا ثمر انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ یا رب العالمین اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی زندگی نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا جذبہ اسی طرح بیدار رکھ مولا۔ یا رب العالمین اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ جتنے بھی اہل مجلس ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرما، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ فرما، مسلمانوں کو اس کے لیے کاوش کرنے کی توفیق نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، خصوصاً ملک پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستانی عوام جس مصیبت اور کرب میں ہے، اللہ پاک نظام مصطفیٰ نصیب فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قولگی و کنی فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و داما آل رسول، اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اپنے پیارے گھر کا حج نصیب فرما، اپنے گھر کا عمرہ نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مبارک شاہ صاحب۔ ابراہیم بھائی بچے ناظم بھائی ایک منٹ سارے بھی بنا اپنا عزیز لے آؤ سارے انہیں مووی بنوا دو اسٹیج پہ بھائی میرے کزن نے بیٹے ہیں جو کچھ بھی بنا لے آؤ ادھر آؤ کل لکی رہا Thank you.
انہیں لا جانا میں کیا مدد سے بڑا